करताजना किस्त नंबर 15। सरदार पोला बेस के लिए संतोष का फरार पागल कर देने वाला था। जब से संतोष फरार हुआ था, कलती सरदार पोला बेस एक पल के लिए भी आराम से न बैठा था। इसे सिर्फ यही दुख नहीं था कि इसने संतोष को महंगे दामों खरीदा, बल्कि इसे यह गुस्सा भी था कि कलती सरदारों में इसकी नाक कट गई। संतोष को फरार हुए कई दिन बीत चुके थे। फिर एक रोज अचानक सरदार पोला बेस को मिलने के लिए कुछ लोग आए। ये नीम तलाशियों का काफिला था जो महापुजारी के गुमशुदा बेटे को ढूंढने निकले थे। दानियाल और उसके साथी भी आखिर बराह रास्त पोला बेस तक आ पहुंचे। वो पोला बेस के साथ मामला तय करना चाहते थे। दानियाल का कहना था कि अगर संतोष पोला बेस के पास है तो छीनने की वजह से खरीदना चाहिए, और सबने दानियाल की बात मान ली। वो कई दिन का सफर करके कल्ती कौम के सरदार के पास मेहमान बनकर आए थे। कल्तियों में मेहमानों के साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करने का रिवाज था। इस तरह इनकी सरदारी की शान में इजाफा होता था। जो ही पोला बेस को पता चला कि चंद मोअज़्ज़ज़ लोग बहुत दूर से इसे मिलने आए हैं, तो इसका सर फख्र से ऊंचा हो गया। संतोष के भाग जाने का गुस्सा कम हुआ और वो बौजलत तमाम मेहमान खाने में पहुंचा। इसने नहायत तवाज़ु के साथ दानियाल और उसके साथियों को बिठाया। इन्हें बकरे की भुनी हुई रानें पेश की, जिनके साथ शराब भी थी, और तब इनकी आमद का मकसद पूछा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतनी दूर से चलकर मेरे मेहमान बने और मेरे साथ खाना खाया। अब कहिए, आप लोगों का कैसे आना हुआ? दानियाल अपनी नशीस पर पहलू बदलकर कुछ कहने ही वाला था कि सबकी तवज्जो यकायक शीतल की तरफ उठ गई। वो काफी देर से अपनी जगह बेचैन बैठी थी। अचानक सबने इसके आंसू देख लिए। क्लाडीना ने अपना हाथ शीतल के शाने पर रखा, गोये से दिलासा दिया और दानियाल को इशारा किया कि वो बात करे। दानियाल ने कहा, सरदार पोला बेस, आप बड़े महान हैं। रोमा भी आपकी बड़ी इज्जत और यहाँ भी आपका शिमला सबसे ऊंचा है। बात यह कि जिस करताजनी नौमर लड़के को आपने रोमा के बाजार से खरीदा, वो हमारा अजीज है। वो पैदाइशी गुलाम नहीं, बल्कि करताजना के महापुजारी की आंखों का इकलौता चश्मो चिराग है। आपने इसे जितने में खरीदा, हम इससे ज्यादा रकम देने के लिए तैयार हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमें मायूस नहीं लौटाएंगे। यूं समझ लीजिए कि हम आपके सामने सवाल लेकर आए हैं। दानियाल के बात करने का अंदाज बहुत मुहज़्ज़िबाना था। सरदार पोला बेस इसके सामने जिसबिज होकर रह गया, खास तौर से ये सोचकर इसके छक्के छूट गए कि संतोष तो इसके पास नहीं था। वो परेशान नजरों से एक एक का चेहरा तकने लगा। मेहमानों ने इसे इज्जत दी थी, पैसे भी देना चाहे थे, लेकिन अब वो संतोष इन्हें वापस न कर सकता था। वो सटपटा गया, कभी एक का मुंह देखता, कभी दूसरे का। शीतल ने सरदार पोला बेस का चेहरा पढ़ने की कोशिश की और एक ख्याल के तहत इसका दिल धक से रह गया। वो समझी शायद संतोष को ईश्वर ना कुछ करे हो गया हो, लेकिन जब पोला बेस बोला तो इसकी जान में जान आई। पोला बेस ने कहा, वो लड़का तो मेरे पास नहीं है। कई दिन से वो फरार हो गया है। मैंने पूरा कोहे अल्पस छान मारा, इसकी कुछ खबर नहीं। मेरे कारिंदे अभी तक इसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन इतने दिन की तंगोदो के बाद अब मुझे यकीन हो गया कि वो कोहे अल्पस के इलाके से दूर जा चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का पूरा यकीन करेंगे। दानियाल की तजर्बाकार निगाहों ने इसकी आंखों में मौजूद सच्चाई पढ़ ली। दानियाल ने अपने साथियों की तरफ सर घुमाते देखा और कुछ ऐसे तासुरात दिए गोया पूछ रहा हो कि अब क्या करना किया जाए। न जाने शीतल ने कैसे अपने आंसू रोक रखे थे। शारिक घूरती हुई निगाहों से अभी तक सरदार पोला बेस को देख रहा था और इसकी बात को परखने की कोशिश कर रहा था। पोला बेस ने शारिक की निगाहों की तेजी महसूस की और शारिक की तरफ देखते हुए किसी कदर तुरश लहजे में कहा, मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं किसी से नहीं डरता। अगर वो लड़का मेरे पास होता और मैं आपको ना देना चाहता तो दुनिया की कोई ताकत इसे मुझसे नहीं छीन सकती थी। मैंने कह दिया कि वो भाग गया है तो वो भाग गया है। और हाँ, आपके आने का आपको ये फायदा हुआ कि अब अगर वो लड़का मेरे हाथ लगा तो मैं इसे मारूंगा नहीं, वरना इससे पहले मुझे अपने पैसे के जाया होने की परवाह न थी। वो जो ही मुझे मिलता मैं इसका सर काट देता। पोला बेस की बात से शीतल की सिसकी निकल गई। शीतल की हालत लहजा बलहजा गैर हो रही थी। क्लारीना ने अपने सीने से चिमटा लिया और दानियाल की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, जब संतोष यहाँ नहीं तो मैं यहाँ मजीद रुकने की क्या जरूरत। अब हमें फिर से सोचना होगा कि हम इसे कहां तलाश करें। सरदार पोला बेस ने क्लारीना की बात सुनी और फिर इसकी जानिब देखते हुए कहा, मेरा जाती ख्याल है कि लड़का गुबाल के हाथ लग गया है। गुबाल के साथ हमारी मुद्दतों पुरानी दुश्मनी है। जिस रात वो खूबसूरत लड़का यहाँ से फरार हुआ, इसी रात हमारी जमूद के कान पर डाका पड़ा था। हमारे पहरेदारों को मारा गया। अगर वो लड़का सीधे रास्ते से फरार हुआ तो वो यकीनन डाकू के हाथ लग गया होगा, जो दरअसल गुबाल के लोग थे। हम कोहे अल्पस की मशरिकी समत में आबाद हैं और अपने आप को अतारिया का बाशिंदा तस्वुर करते हैं, जबकि गुबाल कोहे अल्पस के मगरबी समत आबाद है और इसे अपने आप को हिस्पानी बाशिंदा शुमार करता है। लेकिन वो आबाई तौर पर स्पेनी नहीं, फ्रैंकी है।
اگر وہ لڑکا گوبال کے پاس چلا گیا تو گوبال اسے ضرور قرطاجنہ واپس بھیج دے گا. وہ اپنی قوم کے مہاپجاری کے بیٹے کو قیدی نہیں بنائے گا. میں خود کوشش کر رہا ہوں کہ گوبال کے علاقے میں تحقیقات کروں. سردار پولا بیس کی بات سے گویا انہیں نیا سراغ مل گیا. شارق نے بلا تعامل کہا، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری مدد کی. ہم سیدھا گوبال کے پاس جائیں گے اور مجھے امید ہے کہ وہ لڑکا بھی وہی ہوگا. سردار پولا بیس سے ملاقات فائدہ بخش رہی. متلاشوں کا قافلہ جس جوش و جذبے کے ساتھ یہاں پہنچا تھا، اسی جوش و جذبے کو لے کر آگے چل دیا. لیکن حقیقت میں سردار پولا بیس کے دل میں بے ایمانی تھی. سنتوش کی واپسی کے لیے تو پورا کوہ الپس اکھاڑ سکتا تھا. سنتوش نکل بھاگا، لیکن پولا بیس کو یقین رہا کہ وہ اسے ڈھونڈ لے گا. لیکن جب اس کے رشتہ دار آ پہنچے تو پولا بیس کی امیدوں پر پانی پھر گیا. مہمانوں کے واپس جاتے ہوئے کسی درندے کی طرح بے چینی سے ٹہلنے لگا. وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا لیکن اپنی بے عزتی نہیں. سنتوش کا فرار اس کی سرداری اور ناک کا مسئلہ تھا. اس کے الگ سے عجیب عجیب آوازیں نکلنے لگی. وہ کبھی غصے سے مٹھیاں بھیجتا اور کبھی بھی بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگتا. وہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرے. اسے خود یقین تھا کہ سنتوش غلطیوں کے بڑے دشمن گوبال کے پاس ہی ہے. اس کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دے دی تھی، لیکن اس نے مہمانوں کے سامنے صرف اپنے شک کا اظہار کیا. یقینی طور پر نہ کہا کہ سنتوش کہاں ہے. اور اب جب وہ اپنے شک کا اظہار کر چکا تھا تو پچھتا رہا تھا، کیونکہ اب مہمان کوہ الپس کے مغربی سمت کو روانہ ہو چکے تھے. سردار گوبال فینکی تھا اور یہ لوگ بھی قرطاجنہ سے آئے تھے. اگر سردار گوبال پر زور ڈالتے تو وہ ضرور سنتوش کو واپس کر دیتا، اور یہی بات سردار پولا بیس کے لیے پریشانی کی تھی. وہ کسی قیمت پر سنتوش کو ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہتا تھا. ٹہلتے ٹہلتے اچانک اس کا غصہ عروج پر پہنچ گیا. اس کی بھویں سکڑ گئیں، آنکھیں لال ہو گئیں اور بدن تن گیا. اس نے انتہائی غصے کے عالم میں ایک انوکھا فیصلہ کیا. ایک ایسا فیصلہ جو 20 سال سے کسی غلطی سردار نے نہیں کیا تھا. لیکن اس فیصلے پر عمل درآمد سے پہلے ضروری تھا کہ وہ دانیال اور اس کے ساتھی کو گوبال تک پہنچنے سے روکتا. چنانچہ اس نے چیخ کر اپنے نوکروں کو آوازیں دی. آن واحد میں ایک خادم حاضر ہو گیا. گوبال نے گلا پھاڑ کر چلاتے اسے حکم دیا، جو مہمان ابھی یہاں سے گئے انہیں گرفتار کر لو، قید خانے میں ڈال دو، اور جب تک میں نہ کہوں انہیں وہاں سے نہ نکلنے دینا. جاؤ ابھی اور اسی وقت یہ کام مکمل کرو. خادم ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ واپس پلٹا. تب سردار پولا بیس نے ایک اور نوکر کو آواز دی. وہ حاضر ہوا تو پولا بیس نے حکم دیا، جاؤ سیدو کو بلا کر لاؤ ابھی اور اسی وقت. وہ نوکر بھی الٹے قدموں بھاگا. پولا بیس پھر ٹہلنے لگا. مانو کمرے کے ایک کونے میں رکھی شراب کی سراہی کی طرف لپکا. اگلے لمحے وہ بے تحاشا پی رہا تھا. آج اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا تھا. وہ ہر جام کے ساتھ اپنے فیصلے پر عمل کرتا چلا گیا، اور ہر جام کے ساتھ اس کا دل اپنے فیصلے پر اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا گیا. سیدو آ گیا. سیدو کا قد ہلکا پھلکا نوجوان. اب پولا بیس سنبھل چکا تھا. اس نے جوش سے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے سیدو سے کہنا شروع کیا، سیدو تم آج ہی شہر روما روانہ ہو جاؤ. امیدون سے جا کر ملنا. وہ ایک سچا قلطی تھا اور وہ میرا دوست بھی ہے. اس سے اپنے ساتھ سمندری الماس کی بھاری مقدار لے جاؤ. سب ہیرے زمرد موتی جو خزانہ میرے پاس ہے سب لے جاؤ. اسے کہنا مجھے 20 دن کے اندر ماہر تلوار بازوں کا ایک لشکر چاہیے. اتنا بڑا لشکر کہ میں گوبال اور اس کے سارے قصبوں کو ملیا میٹ کر دوں. امیدون سے کہنا وہ خود لشکر کے ساتھ واپس آئے. روما سے مجوے سپاہی بھرتی کرو یا رومی فوج سے بھاری معاوضے کی عوض لشکر خرید دو. تم اور امیدون مل کر جو بھی مجھے کرو مجھے منظور ہے، لیکن مجھے 20 دن کے اندر 20,000 کا لشکر چاہیے. سیدو جو سنتا جا رہا تھا. اس کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی. سردار پولا بیس نے انوکھا فیصلہ کیا تھا. یہ بہت بڑے جگرے کا کام تھا. سیدو نے اپنے تیز دماغ سے فوراً اندازہ لگا لیا کہ سردار پولا بیس کا فیصلہ 100% درست اور ممکن العمل ہے. اسے بھی معلوم تھا کہ گوبال کے علاقے میں ہیرو کی کئی خفیہ کانیں ہیں. اس نے حساب لگایا کر کہ پولا بیس اس جنگ پر اپنی ساری دولت صرف کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں سے کیا ملتا ہے. گوبال کے قبضے میں موجود وہ قلطی سردار جو کبھی ہیرو کی کانوں کے مالک تھے، اگر وہ لوگ 20 سال کی قید سے رہا کر دیے جاتے تو ان کے لیے سب سے بڑی نعمت تھی. وہ سب کے سردار پولا بیس کے ممنون احسان ہو جاتے. سودا گھاٹے کا نہیں تھا. سیدو بہت تیز ترار انسان تھا. وہ پولا بیس کے فیصلے سے بے پناہ خوش ہو گیا. اس نے تعمیر میں سر جھکاتے اپنے سردار سے کہا، سردار تمہیں روم یا یونان کا بادشاہ ہونا چاہیے تھا. تم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا. میں آج ہی شہر روما کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں. ہمارے پاس اتنا خزانہ ہے کہ رومی لشکر سارے کا سارا الپس میں کھینچ لائے. سیدو کی خوشامد سے نشے میں دھت پولا بیس کی باتیں کھل گئی. ادھر دانیال اور اس کے ساتھیوں پر افطار ٹوٹ پڑی. انگن گھڑ سواروں نے گھیر لیا. یہ سب وحشی قلطی تھے. ان کے ہاتھوں میں نیزے اور تلواریں تھی.
کدار نے ان سے ٹکرا جانا چاہا۔ کم و بیش شارق کی بھی یہی کیفیت تھی۔ اگر دانیالی نے بر وقت نہ روکتا تو وہ یقیناً وحشی کلتیوں سے ٹکرا جاتے اور یقیناً مارے جاتے۔ دانیال کے کہنے پر شارق اور کدار نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ وحشی کلتیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ دانیال نے گھڑ سواروں کے سالار سے سوال کیا، تم لوگ ہمیں کیوں گرفتار کر رہے ہو؟ ہم تو تمہارے سردار کے مہمان ہیں۔ ہم تمہیں سردار کے حکم سے گرفتار کرنے آئے ہیں۔ سالار کی بات سن کر دانیال نے پہلے کلاڈینا بول پڑی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر نفرت۔ اس نے کہا، تمہارا سردار دھوکے باز ہے، مہمانوں کو گرفتار کرتا ہے، تم دیکھنا اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ لیکن اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ گرفتار کیے جا چکے تھے۔ گھڑ سواروں کا دستہ انہیں زنجیروں میں باندھ کر قید خانے میں لے آیا۔ انہیں ایک ہی کمرے میں بند کر دیا گیا۔ یہ عمارت بھی پہاڑی کھود کر بنائی گئی تھی جو گویا پہاڑ پر نصب کر رکھی تھی۔ انہیں ایک نیم تاریک کمرے میں بند کر دیا گیا اور باہر سخت پہرا لگا دیا گیا۔ دانیال اور شارق کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سردار پولا بیس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ طرح طرح کے تبصرے کرتے رہے لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچے۔ بالآخر شیتل نے کہا، وہ نہیں چاہتا کہ ہم سنتوش کو یہاں سے لے جائیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کی وحشت دیکھی تھی۔ دانیال اور کلاڈینا قدرے خاموش اور چپ چاپ تھے۔ وقت بیتتا گئے، انہیں کھانے پینے کی چیزیں اور دیگر ضروری سامان دے دیا گیا لیکن ان کے کسی سوال کا جواب نہ دیا جا رہا تھا۔ سیدھو شہر روما کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کے ساتھ 20-25 اونٹ اور لگ بھگ 200 قلتی تلوار بازوں کا دستہ تھا۔ سیدھو کے روانہ ہوتے ہی سردار پولا بیس نے اپنے نمائندے بھیج کر مشرقی الپس کے قلتی سرداروں کو بلوا بھیجا۔ وہ ہر قیمت پر کوہ الپس پر صرف قلتیوں کی حکمرانی واپس چاہتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو ایک بڑی جنگ کے لیے تیار کرنے لگا۔ چند ہی دنوں میں تمام قلتی سرداروں تک پولا بیس کے ارادے کی خبر پہنچ گئی اور ایک دو کو چھوڑ کر تقریباً تمام سردار گوبال پر حملے کے حق میں تیار ہو گئے۔ یہ سب واقعات اپنی جگہ پیش آ رہے تھے اور دوسری طرف شوزینا سنتوش کو لے کر اپنی بستی واپس پہنچ چکی تھی۔ وہ بھی ایک ایسی قلتی بستی کی رہنے والی تھی۔ ایک لحاظ سے سنتوش خطرناک علاقے میں واپس آ چکا تھا۔ واپسی کے سفر میں سنتوش نے 1000 بار خود کو سمجھایا کہ شیتل اس کا انتظار کر رہی ہے۔ نہ جانے کیوں اس کا دل کہتا تھا کہ شیتل کسی نہ کسی طرح آزاد ہو چکی ہے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ خود اپنی آزادی کے بعد سنتوش کو جگہ جگہ سے عالمی حالات کی جو خبریں ملی، اس کے مطابق کوناڈس کو سمندر میں معاوضے سے شکست ہوئی تھی۔ سنتوش سوچتا تھا کہ شیتل بھی اس جنگ میں کوناڈس کے شکنجے سے رہا ہو چکی ہوگی، لیکن اس کے دل میں بار بار سوال اٹھتا کہ کیا شیتل کرتاجنا واپس جائے گی۔ وہ جانتا تھا کہ کرتاجنا میں شیتل کی زندگی کو خطرہ تھا، لیکن پھر بھی اس کا دل کہتا تھا کہ وہ کرتاجنا ضرور جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ سنتوش بھی فی الفور کرتاجنا جانا چاہتا تھا۔ تو پھر وہ شوزی کے ساتھ یہاں کیوں چلا آیا تھا؟ کیا اس کی وجہ شوزی کی وہ پرزور عورت تھی، وہ پرزور دعوت تھی جو اس نے سنتوش کو اپنے ساتھ آنے کے لیے دی تھی، یا کچھ اور؟ اس سوال کا جواب سنتوش کا سنجیدہ چہرے پر تلاش کرنا بھی مشکل تھا۔ یہ بستی وادی برف میں واقع نہیں تھی، یہاں بھی سب قلتی آباد تھے۔ یہاں کا سردار اور تھا، وادی برف کا سردار پولا بیس تھا، لیکن اس علاقے کا سردار اکیلا پورے علاقے کا سردار نہیں تھا۔ اس علاقے کے قلتی کانوں کی دولت سے محروم تھے اور اسے زیادہ تر وادی برف یا دوسرے قلتوں کی کانوں میں مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ شوزی کی ماں ایک خوبصورت پہاڑی عورت تھی۔ شوزی کی طرح اس کی آنکھیں بھی نیلی تھی، وہ بہت بہادر تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کے دل میں جذبہ پیدا کیا تھا کہ وہ اپنے باپ کو چھڑا لائے۔ شوزی کی ماں کا نام کاموجی تھا۔ وہ 50 سے اوپر کی ایک زبردست عورت تھی۔ اس بستی میں اس کے جتنے رشتہ داروں کے گھر تھے وہ سب میں عزت و احترام کی نظر سے دیکھی جاتی تھی۔ ایک طرح سے وہ اپنے رشتہ داروں میں سردار کے درجے پر تھی۔ اپنی بیٹی کے ساتھ ایک نومر لڑکے کو دیکھ کر وہ بری طرح چونکی اور شوزی سے گلے ملنے کے بجائے اس سے سنتوش کے بارے میں پوچھنے لگی، یہ لڑکا کون ہے؟ کیا تم کسی فینکی کو اٹھا لائی ہو؟ جانتے مجھے فینکیوں سے کتنی نفرت ہے۔ اگر یہ فینکی ہے تم اس کا سر اڑا دوں گی۔ شوزی جانتی تھی کہ اس کی ماں ایسے ہی پیش آئے گی، اس لیے شوزی نے فوراً کہا، ہاں یہ فینکی ہے، لیکن اس نے مجھے گوبال کی کیسے رہائی دلائی؟ یہ خود گوبال کی قید میں تھا، اس کے ساتھ بہت مظالم ہوئے، میں نے اسے خود یہاں آنے کی دعوت دی ہے، میں اسے آپ سے ملوانا چاہتی تھی۔ کاموجی کے ماتھے پر بل پڑ گئے، ایک فینکی نے تمہیں بچایا؟ تم نے ایک فینکی کا احسان لیا؟ کیا تم اتنی کمزور تھی کہ خود کو گوبال کی قید سے نہ نکل سکتی؟ اسے کہو یہ فوراً یہاں سے چلا جائے۔ میں نے اپنے بہن بھائی اور اپنے شوہر کو فینکیوں کے ہاتھوں کھویا ہے، میں اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی۔ سنتوش ایک طرف کھڑا خاموش ماں بیٹے کا مکالمہ سن رہا تھا۔ شوزی نے پھر کہا، ماں یہ تو خود یہاں نہیں آنا چاہتا تھا، گوبال سے پہلے یہ۔ سنتوش نے اچانک مداخلت کر کے شوزی کی بات کاٹ دی، گوبال سے پہلے میں رومیوں کی قید میں تھا، اور آپ اپنی جگہ پر ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کی نفرت بجا ہے۔ میں خود یہاں نہیں واپس آنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں شوزی کے اصرار پر انکار نہ کر سکا۔ ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ شوزی تڑپ اٹھی، اس کا محسن یوں دروازے سے لوٹا جا رہا تھا۔
شوزی نے منت کر کے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، ماں یہ بہت اچھا ہے، ایشور کی اسے نہ جانے دو۔ لیکن کاموجی کے چہرے پر مزید سختی پیدا ہو گئی۔ تم پاگلوں جیسی باتیں کرتی ہو شوزی، اگر یہ تمہارا محسن ہے تب بھی اس کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ تم جانتی ہو سردار پولا بیس بہت جلد الپس کی دوسری طرف حملہ کرنے والا ہے۔ ہم فینکیوں کو کاٹ کر پھینک دیں گے۔ اس سارے سرداروں کو اکٹھا کر رہا ہے۔ اس نے لاکھوں کے جواہرات رومی فوج کی طرف بھیجے ہیں۔ شہر روما سے ایک بڑا زبردست تربیت یافتہ لشکر آ رہا ہے۔ ہم گوبال کی ساری بستی کو پیس کر رکھ دیں گے۔ ان حالات میں کیا ایک فینکی لڑکے کا ہمارے گھر میں رہنا ٹھیک ہوگا؟ پولا بیس کا نام سن کر سنتوش کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ شوزی کو بھی اندازہ ہوا کہ سنتوش نے اس کی بات کیوں کاٹ دی تھی۔ اب وہ دل میں سنتوش کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ آج اگر اس کے منہ سے نکل گیا ہوتا کہ سنتوش گوبال سے پہلے سردار پولا بیس کا قیدی تھا اور یہاں سے بھگوڑا ہوا تھا، تو اس کی ماں بری طرح چونک اٹھتی اور شاید غلطیوں کے ہیرو سردار پولا بیس کو خوش کرنے کے لیے سنتوش کو گرفتار کروا دیتی۔ ابھی شوزینا یہ باتیں سوچ رہی تھی کہ اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک دیکھی، جیسے اس کی ماں کسی بات کی سمجھ آنے پر اچانک چونک اٹھی ہو۔ شوزی کا دل دہل گیا۔ کاموجی کی سوچتی ہوئی آنکھیں سنتوش کے چہرے پر آ کر ٹک گئی اور وہ خاموش کھڑی سنتوش کا سر تاپا غور سے دیکھنے لگی۔ سنتوش اور شوزینا دونوں کے دل دھک دھک کر رہے تھے۔ آخر کاموجی کیا سوچ رہی تھی؟ اور پھر کاموجی نے انہیں حیران کر دیا۔ میں ساری بات سمجھ گئی ہوں۔ یہ وہی لڑکا ہے جس کی خاطر سردار پولا بیس گوپال پر حملہ کرنے کے لیے پاگل ہو رہا ہے۔ مجھے سب کہانی پتا ہے، یہاں بچے بچے کو پتا ہے۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی سے یہاں لا کر۔ یہ سردار پولا بیس کا معشوق ہے۔ میں سردار پولا بیس کو خوش کرنے کے اس لڑکے کو پکڑ کر اس کے سامنے پیش بھی کر سکتی ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی۔ جانتی ہو کیوں؟ اس لیے کہ اسے پاتے ہی کہیں پولا بیس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے اور وہ گوپال پر حملہ کرنے کا فیصلہ واپس لے لے۔ لیکن اب اسے میں چھوڑ بھی نہیں سکتی۔ یہ یہاں سے نکلا تو کہیں نہ کہیں گرفتار ہو جائے گا۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اس لڑکے کو سمجھاؤ، یہ ہمارے گھر میں خود کو ایک کمرے کے اندر بند رکھے۔ اس کے سوا اس کے بچاؤ کو کوئی چارہ نہیں۔ ہم مناسب موقع دیکھ کر اسے یہاں سے نکال دیں گے۔ شوزی نئی صورتحال سے سٹ پٹا گئی۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ سنتوش کے ساتھ ایسا ہونے والا تو کبھی سنتوش کو یہاں نہ لاتی۔ صورتحال نہایت نازک ہو چکی تھی۔ سنتوش جلد سے جلد قرطاجنہ پہنچنا چاہتا تھا اور شوزی کی ماں کاموجی سے نظر بند کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ سنتوش نے احتجاجی لہجے میں کہا، آپ میری فکر نہ کریں، میں کسی نہ کسی طرح الپس سے نکل جاؤں گا۔ آپ مجھے جانے دیں۔ نہیں، اب تم کہیں نہیں جا سکتے۔ اگر تم پکڑے گئے تو پولا بیس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور میرا شوہر کبھی رہا نہ ہو سکے گا۔ جب تک یہ جنگ ختم نہیں ہو جاتی تم میرے گھر میں قید رہو گے، یہ میرا حکم ہے۔ لگتا تھا کہ سنتوش کے ستارے ابھی تک گردش میں تھے۔ اسے شوزی کے ساتھ آنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ شوزی اور اس کے راستے الگ الگ تھے، دونوں کی منزل الگ تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ چلا آیا اور کیوں کا جواب خود سنتوش کو معلوم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیوں چلا آیا، لیکن ابھی کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ وہ خاموش رہا۔ اس نے دل میں سوچا کہ فوری طور پر کاموجی کی بات مان لینے میں ہی بھلائی ہے، اور اس نے بات مان لینے کا انتہا دے دیا۔ قلتی قبائل پورے زور و شور کے ساتھ جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ گوبال کو بھی ان کی خبر مل چکی تھی۔ وہ بھی اپنی تمام تر دفاعی قوتیں کو مجتمع کرنے لگا۔ قلتی قبائل کو روما کے منظم لشکر کی آمد کا انتظار تھا۔ ہر روز قلتی بستیوں کے نوجوان گھوڑوں پر سوار ہو کر روما کے راستے پر نکلتے اور دور تک آگے چلے جاتے۔ ہر کوئی رومی فوج کا انتظار کر رہا تھا۔ کوئی الپس کا مشرقی حصہ پورے جوش و خروش کے ساتھ، کوئی الپس کے مغربی حصے پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ بچے بچے کے دل میں فینکیوں کو الپس سے نکال دینے کا جذبہ ٹھاٹے مار رہا تھا۔ اگر کسی کو خبر نہ تھی تو وہ تھے دانیال اور اس کے ساتھی۔ آخر ایک دن شارک تیش میں آ گیا۔ اس نے کہا، ہم کب تک یہاں مزدوروں کی طرح پڑے سڑتے رہیں گے؟ میں کہتا ہوں ہمیں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے اس کوشش میں ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ کلاڈینا نے شارک کو گھور کر دیکھا اور غصیلے لہجے میں کہا کہ ہم یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں کہ ہم خود کو یہاں سے نکالنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تم بتاؤ کس طرح نکلے؟ ہمیں ٹکرا جانا چاہیے، مل کر دروازہ توڑ دیتے ہیں اور باہر موجود پہرے داروں کو ختم کر کے پہاڑی گھاٹیوں میں نکل جاتے ہیں۔ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ پہلے ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ہمیں کھانا دینے کے لیے آنے والے کلتیوں کے چہروں پر عجیب طرح کا جوش و جذبہ ہوتا ہے۔ میں کئی دنوں سے محسوس کر رہی ہوں۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ باہر کوئی ہلچل ہے۔ یہ دانیال کی آواز تھی۔ شیتل اور کلاڈینا نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ شیتل نے تو یہ بھی کہا، یہ تو ایشور کا شکر ہے کہ اس کی کرپا سے سردار پولا بیس نے ہمیں ایک جگہ قید کیا۔ اگر ہم الگ الگ ہوتے تو کتنی مشکل ہو جاتی۔ دانیال ٹھیک کہتے ہیں، ہمیں دشمن کے دل میں موجود بات تک پہنچنا چاہیے۔ کیدار تو شیتل کی ہر بات پر سر ہلاتا تھا۔ شارک بھی اسی ڈگر پر سوچنے لگا اور وہ پھر سب مل کر اس بارے میں غور کرنے لگے
کس طرح کلتیوں سے ان کے دل میں موجود بات اگلوا سکتے ہیں۔ انہوں نے پوری کوشش کی اور قید خانے کے پہرے داروں کو شیشے میں اتار کر یہ پوچھنا چاہا کہ آخر وادی برف میں کیا ہو رہا ہے، لیکن جاہل اور وحشی کلتی بھی اپنی ہٹ کے پکے تھے، کچھ نہ بولے۔ چند دن مزید گزر گئے اور پھر ایک روز انہیں قید خانے میں بیٹھے بیٹھے بہت ہی زور کا شور سنائی دینے لگا۔ باہر نقارے بج رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی لشکر آ پہنچا ہو۔ گھومپوں کی آواز، ڈھول باجے، گھوڑوں کی نناہٹ اور خرخراہٹ، گدھوں اور خچروں کے گلے میں لٹکی گھنٹیوں کی ٹن ٹن اور بے پناہ لوگوں کا شور، یوں لگتا تھا باہر قیامت برپا ہے۔ دانیال اور اس کے ساتھی شدت و حیرت سے اٹھ کھڑے ہوئے، یقیناً باہر کوئی لشکر آ چکا تھا۔ 20,000 تربیت یافتہ کرائے کے سپاہی وادی برف میں پدھار چکے تھے۔ امیدون بھی ان کے ہمراہ تھا۔ لشکر کی آمد سے یوں لگتا تھا جیسے کوہ الپس کا سینہ دہل جائے گا۔ 20,000 کا یہ لشکر تو کرائے کے سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ کلتی اقوام کے نوجوانوں نے از خود جو لشکر جمع کیا تو اس سے بھی بڑا تھا۔ دانیال اور اس کے ساتھی جیل میں پڑے سڑتے رہے اور سردار پولا بیس بادشاہوں جیسے تمتراک کے ساتھ ایک خوفناک لشکر کو لے کر کوہ الپس کی مغربی سمت کوچ کے لیے تیار ہو گیا۔ گوبال کو کلتی سرداروں کا اجتماع اور رومی لشکر کی آمد کی خبر ملی تو اپنی جگہ لرز گیا۔ اس نے فوری طور پر جنگ کے بجائے صلح کو ترجیح دی اور اپنے ایلچی سردار پولا بیس کی طرف دوڑائے، جو یہ پیغام لے کر گئے تھے: آپ ہم پر حملہ نہ کریں، ہم آپ کے تمام ساتھی قیدی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ سردار پولا بیس نے طاقت کے نشے میں چور ہو کر گوبال کے ایلچی کا سر اڑا دیا اور دوسرے ایلچی کے ذریعے وہ سر گوبال تک بھجوا دیا۔ گوبال پھر بھی طیش میں نہ آیا۔ اسے اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا، اس لیے اس نے ایک بار پھر کوشش کی۔ اس نے دیوتاؤں کے زندان میں قید 13 کلتی سرداروں میں سے ایک کو رہا کیا اور اپنے نئے ایلچی کے ہمراہ اسے پولا بیس کی طرف بھیج دیا۔ یہ گویا خیر سی گالی اور نیک ارادے کا اظہار تھا، لیکن پولا بیس کہاں رکنے والا تھا۔ وہ اپنی پوری دولت اس جنگ پر صرف کر چکا تھا۔ اس نے گوبال کے دوسرے ایلچیوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا اور مسلسل آگے بڑھتا چلا آیا۔ پولا بیس کے راستے میں جو بھی بستی آئی اس نے اسے لوٹ لیا۔ اسپینی باشندے اس کا مقابلہ کرنے کے بجائے چھپ کر جانے بچانے لگے۔ پولا بیس کا خوخار لشکر اسپینیوں کی بستیوں کو رونتا ہوا اندھا دھند زینبیا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ مغربی الپس میں اسپینیوں اور فینکیوں کا خاتمہ کر دینا چاہتا تھا۔ روا کے مقام پر پولا بیس کو پہلی بار مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں گوبال نے ہراول پورے جذبے کے ساتھ پولا بیس کو روکا، لیکن کلتی لشکر کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اپنے ساتھ کسی سیلاب کی طرح خس و خاشاک کو بہاتا چلا گیا۔ زینبیا سے پہلے اس قصبے میں جا پہنچا جس میں گوبال کا صدر مقام تھا۔ گوبال نے کھلے میدان میں پولا بیس کے سامنے اپنی فوج سفارا کر دیا۔ اسپینیوں کے چہروں پر موت کا خوف صاف دکھائی دیتا تھا۔ گوبال کی چالاک بیوی اپنی فوج کے جوانوں کا جذبہ ابھارنے کے لیے دوڑتی دوڑتی پھر رہی تھی۔ جنگ کا بگل بجا، دونوں فوجیں ایک دوسرے پر چڑھ دوڑی۔ فینکیوں کے جان توڑ کر مقابلہ کی وہ کٹ کٹ گرتے اور گر گر کر اٹھتے رہے۔ انہوں نے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا۔ گوبال خود پوری جرات کے ساتھ لڑا اور کئی کلتیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد بری طرح زخمی ہو کر گر پڑا۔ اسپینیوں نے اپنے سردار کو گرتے دیکھا تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس جنگ میں اسپینیوں اور فینکیوں کو شکست ہو گئی۔ گوبال کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، وہ بے ہوش تھا۔ کلتی ہر طرف فتح کے نکارے بجانے لگے، ظلم و تشدد کی انتہا کر رہے تھے۔ انہوں نے گوبال کے قصبے کو تہس نہس کر دیا، ایک ایک بچے کو مار دیا گیا۔ دیوتاؤں کے زندان میں 20 سال سے قید کلتی سرداروں کو رہا کروا لیا گیا۔ اسپینی عورتیں اپنے بچوں کو اٹھا کر غاروں کی طرف دوڑی تو کلتی گھڑ سواروں نے انہیں رون ڈالا۔ پولا بیس کے لشکر میں موجود 20,000 رومیوں کے دل فینکیوں سے پہلے ہی بہت نالا تھے۔ وہ یہ سمجھ کر فینکیوں کو مارنے لگے کہ وہ برتھاس کے ہاتھوں سے ملنے والی شکستوں کا بدلہ لے رہے ہیں۔ گوبال کے قصبہ کی تباہی کی دیر تھی کہ پھر کلتی گھوڑے کہیں نہ رکے۔ زینبیا تک انہوں نے چند ہی دنوں میں اسپینی اور فینکیوں کا صفایا کر دیا۔ اب کوہ الپس صرف کلتیوں یا غالوں کا تھا۔ سردار پولا بیس نے پورے مغربی الپس کو چھان مارا، لیکن سنتوش اس کے ہاتھ نہ آیا۔ اب وہ کوہ الپس کا حکمران تھا۔ اتنی بڑی فتح کی خوشی میں اسے سنتوش کا غم بھولنے لگا اور لشکر کی واپسی کے وقت سنتوش کا خیال دل سے نکال کر پھینک دیا۔ اب وہ واپس آ رہا تھا۔ سردار پولا بیس اب واپس آ رہا تھا۔ اب وہ ایک عام کلتی سردار نہیں تھا، بلکہ پورے کوہ الپس کا بلا شرکت غیر حاکم تھا۔ واپسی کے سفر میں کلتی لشکر خوشیاں مناتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ ہر 2-3 میل کے بعد شور مچانے لگتے، رقص کرتے اور گھوڑوں کی قربانی کرنے لگتے۔ انہوں نے 20 سال کی دشمنی کا یکایک خاتمہ کر دیا تھا۔ اب ہر کسی کی زبان پر سردار پولا بیس کا نام تھا۔ لشکر کی واپسی کے سفر میں ایک رات جب وہ اپنے گھروں سے زیادہ دور نہیں تھے، پولا بیس نے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا۔ اس نے اپنے لیے الپس کا راجا کا خطاب اختیار کیا اور لوگوں سے کہا: مقدس پہاڑ کے رہنے والوں،
ہم نے اپنے دیرینہ دشمن کا خاتمہ کر دیا ہے، اور اگر آئندہ بھی ہم اس طرح یکجہتی کا مظاہرہ کر سکیں تو پھر کسی دشمن کی مجال نہیں کہ وہ ہمارے علاقے میں پر بھی مارے۔ ہم کل وادی برف میں واپس پہنچ جائیں گے۔ 3 دن تک فتح کا جشن منایا جائے گا اور میں راجہ کا تاج پہنوں گا، اور چوتھے دن ہم اپنے رومی مہمان لشکر کو الوداع کہیں گے۔ آج کی رات سب جشن مناؤ، شراب پیو اور دیوتاؤں کی حضور قربانیاں دو۔ دیوتاؤں کے زندان سے رہا ہونے والے سردار بھی لشکر کے ہمراہ واپس آ رہے تھے۔ شوزینا کا باپ سردار دیوداس رہا ہونے سے لے کر اب تک مسلسل سردار پولابیس کے پہلو بپہلو گھوڑے پر سوار آزاد دنیا کی آزاد فضاؤں کو دیکھتا ہوا آیا تھا۔ وہ آج بھی اتنا ہی جوشیلا تھا جتنا گرفتاری سے پہلے یا اس وقت تھا جب اسے سنتوش نے دیکھا۔ رہا ہونے والے باقی سردار گھوڑے کی سواری نہ کر سکتے تھے، انہیں گھڑ سواری بھول چکی تھی۔ وہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتے ہوئے ڈرتے تھے کہ اناڑی پن کی وجہ سے کسی گہری کھائی میں نہ جا گرے، اس لیے وہ گھوڑوں پر سوار نہ ہوئے تھے۔ لیکن دیوداس گھوڑے کی پیٹھ پر اکڑ کر بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے سر اور داڑھی کے بال تراش لیے تھے۔ اب وہ قیدی نہیں بلکہ خطرناک آنکھوں والا جوشیلا قلتی سردار تھا۔ لشکر اپنے علاقے میں واپس پہنچ گیا۔ ایک روز شوزینا کی ماں کاموجی اپنے گھر کے باہر وادی برف پر آنے والے راستے پر کھڑی تھی، آنے والوں کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اسے فتح کی خبر ملی تو وہ ہر روز اس راستے پر کھڑے ہو کر اپنے 20 سال سے بچھڑے ہوئے جیون ساتھی کا انتظار کرتی تھی۔ لشکر کی روانگی کے وقت کاموجی نے لشکر کے ساتھ چلنے کا اندیہ ظاہر کیا تھا، لیکن زیادہ عمر کی عورتوں کو ساتھ لے جانے پر پابندی تھی، اس لیے وہ لشکر میں شامل نہ ہو سکی۔ کاموجی نے اپنی بیٹی شوزی سے بااصرار کہا کہ وہ لشکر ہمراہ چلی جائے، لیکن شوزی نے صاف انکار کر دیا۔ اس انکار کی وجہ تھا سنتوش، جو گزشتہ کئی دنوں سے گھر میں تقریباً نظر بند تھا۔ کاموجی تو چاہتی تھی کہ سنتوش کو زنجیروں میں جکڑ کر قید رکھے، لیکن شوزی نے ایسا نہ ہونے دیا۔ اس نے کاموجی کے دل میں سنتوش کے نرم گوشہ پیدا کرنے کی خاطر ہزار جتن کیے۔ سنتوش ہر وقت خاموش رہتا، یوں لگتا تھا جیسے اس کے دل میں کوئی طوفان پل رہا ہو۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اب وہ کوئی نوعمر معصوم بچہ نہیں لگتا تھا، اب وہ گبرو لگتا تھا، نہایت خوبرو اور دل موہ لینے والی صورت کا مالک۔ شوزی تو اس پر مرمیٹی تھی، لیکن وہ کیا شوزی سے پیار کرتا تھا اس کی خاموشی سے کچھ اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ سنتوش کو بھی حالات حاضرہ کی پوری خبر تھی۔ شوزی سے بتاتی رہتی تھی کہ پولابیس کا لشکر کہاں کہاں تک پہنچا ہے اور اس نے کیا کیا فتوحات حاصل کی۔ سنتوش کبھی اندرونی کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اگر کاموجی کے گھر کوئی آ جاتا تو سنتوش اندرونی کمرے کے تاریک کونے میں چپ چاپ بیٹھ جاتا۔ اس نے کبھی اپنے آپ کو قیدی محسوس نہیں کیا تھا۔ کاموجی سمجھاتی رہی کہ وہ موت سے ڈر سے یوں نظر بند ہونے پر آمادہ ہے، لیکن شوزی جانتی تھی کہ ایسا نہیں ہے۔ سنتوش کی سنجیدگی کو چوری پتہ دیتی تھی، وہ کیا کرنے والا یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور پھر ایک روز کاموجی کا شوہر سردار دیوداس اچانک آ پہنچا۔ کاموجی انتظار کرتے کرتے غروب آفتاب کے ساتھ ہی گھر واپس لوٹ آئی۔ اسے آیا بھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ آنے والا کوئی اجنبی ہے۔ کاموجی نے معنی خیز نظروں سے شوزی کی طرف دیکھا۔ شوزی یکایک اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ بابا، میرا دل کہتا ہے بابا آ گئے ہیں۔ کاموجی کا بھی یہی خیال تو وہ تیزی دروازے کی طرف دوڑی، لیکن شوزی اس سے پہلے دروازہ کھول چکی تھی۔ سامنے خوش شکل ادھیڑ عمر بزرگ کھڑا تھا۔ یہ سردار دیوداس تھا۔ 20 سال دیوتاؤں کے زندان میں قید رہنے کے بعد وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس لوٹ رہا تھا۔ کاموجی نے پہلے ہی نظر اپنے شوہر کو پہچان لیا اور شوہر نے بھی۔ شوزی تو پہلے ہی باپ سے مل چکی تھی جب اسے چھڑانے کی غرض سے دیوتاؤں کے زندان میں گئی تھی اور پکڑی گئی تھی۔ دونوں ماں بیٹی کے پیمانے جذبات سے لبریز ہو رہے تھے۔ دیوداس کی آنکھوں میں بھی نم تھی۔ دور اندرونی کمرے میں کھڑکی میں موجود سنتوش اس جذباتی منظر کو دیکھ کر دل میں خوش ہو رہا تھا۔ کاموجی عمر کا لحاظ کیے بغیر آگے بڑھ کر اپنا سر اپنے شوہر کے سینے پر رکھ دیا۔ دیوداس نے بازو پھیلا کر کاموجی کو گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شوزینا نے پہلی بار اپنی مضبوط اعصاب کی مالک سخت گیر ماں کو روتے دیکھا، جو لگتا تھا جیسے اب تک وہ ایک بہت بھاری ذمہ داری اٹھائے ہوئے تھی جو آج اچانک اس کے کندھوں سے اتر گئی۔ دونوں میاں بیوی کافی دیر تک ایک دوسرے کے سینے سے لگے آنسو بہاتے رہے۔ بیوی سے ملنے کے بعد دیوداس اپنی بیٹی شوزینا کو سے گلے سے لگا کر رونے لگا۔ اب وہ تینوں دروازے سے ہٹ کر گھر کے کمرے میں آ گئے تھے۔ شوزی نے بھاگ کر سارے کمروں اور برآمدے کی مشلیں جلا دی۔ سورج کب کا غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا بڑھ گیا تھا۔ اس نے اندرونی کمرے کی مشل نہ جلائی جہاں پرانے کاٹ کباڑ کے ساتھ سنتوش بھی موجود تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو جلدی سنتوش کو بتانے لگی تھی کہ بابا آ گئے ہیں، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تمہیں جانتے ہیں، تمہاری کہانی سن چکے ہیں، تم ان کے ساتھ قید رہے ہو، اس لیے وہ تمہارا درد سمجھیں گے، تم فکر مت کرو، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن سنتوش حسب معمول نہایت سنجیدہ چہرہ لیے خاموش نظروں کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ شوزی کے اس طرح دیکھنے سے سٹپٹا جایا کرتی تھی۔ وہ کئی مرتبہ سنتوش اس طرح دیکھنے کے بارے میں بات کر چکی تھی۔ وہ شرمندگی محسوس کرتی تھی۔
وہ سوچتی تھی کہ اسے یوں لگتا ہے جیسے سنتوش نگاہوں ہی نگاہوں میں سے کہہ رہا ہو، تم نے اچھا کیا میرے ساتھ شوزی، میں نے تمہیں کیسے رہائی دلائی اور تم نے مجھے قید میں ڈال دیا۔ اکثر تو شوزی رونے لگتی اور اس سے کہتی، تم چلے کیوں نہیں جاتے، تم جانا چاہتے تو بے شک کسی وقت نکل جاؤ، لیکن سنتوش کوئی جواب نہ دیتا، حتیٰ کہ شوزی نے ایک روز یہاں تک کہہ دیا، چلو سنتوش دونوں بھاگ چلتے ہیں، لیکن سنتوش نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سنتوش کی خاموشی سے تنگ آ جاتی اور غصیلے لہجے میں اس پر برسنے لگتی، تم بولتے کیوں نہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے؟ سنتوش زبان کو معمولی حرکت دیتا، کچھ نہیں۔ شوزی مشنیں جلا کر واپس اپنے ماں باپ کے پاس ان کے کمرے میں لوٹنے لگی اور جو ہی دروازے کے پاس پہنچی ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کا باپ اور اس کی ماں سنتوش کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ شوزی کمرے میں داخل نہ ہوئی بلکہ دروازے کے پاس ہی چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ اس کی ماں کہہ رہی تھی، وہ میرے پاس سردار پولا بیس کے لیے ایک تحفہ ہے، وہ بہت بزدل ہے، اس نے ایک بار بھی بھاگنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ میں نے اسے ڈرا دیا تھا کہ باہر اس کے لیے موت ہے۔ کامو جی کی بات سن کر داریو دروس بولا، یہ تم نے بہت اچھا کیا، اگر سردار پولا بیس کو ہم کو لڑکا دے دے تو سمجھو ہم قلتیوں میں سب سے بڑا مرتبہ پالیں گے، کیونکہ اس وقت سردار پولا بیس ایک عام سردار نہیں بلکہ الپس کا راجہ بن چکا ہے۔ 2 دن بعد فتح کے جشن کا آخری دن ہوگا۔ وادی برف میں عظیم الشان تقریبات منعقد ہوں گی۔ اگر اس موقع پر ہم پولا بیس کو سنتوش کا تحفہ دے دے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیں سب سے بڑا مرتبہ دے گا اور رتبہ عطا کرے گا۔ کامو جی دیوداس کی بات سن کر بہت خوش ہو رہی تھی، پھر اس نے کہا، میرا بھی یہی خیال تھا، میں سوچتی ہوں کہ جس مرد کے لیے پولا بیس نے پورے الپس کو فتح کیا، وہ اگر اچانک اس کے سامنے آئے گا تو اس پر کیا بیتے گی، اس کی حالت دیکھنے والی ہوگی۔ اور داریو دروس نے اچانک کامو جی کی بات کاٹ دی اور سے پوچھا، وہ ہے کہاں؟ کہیں میری آمد کی وجہ سے بھاگ نہ جائے، اب ہمیں چاہیے کہ اسے زنجیروں میں جکڑ کر قید میں ڈال دے۔ کامو جی ایک بار تو چونکی لیکن سے اپنے کندھے ڈھیلے چھوڑتے ہوئے کہنے لگی، نہیں سردار، وہ نہیں بھاگے گا، وہ بہت خوفزدہ ہے، منہ سے ایک لفظ تک نہیں بولتا، وہ پھر جس طرح وہ رہ رہا ہے ہم اسے اس طرح رہنے دیں جسے کچھ خبر بھی نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم نے اسے گرفت میں لینے کی کوشش کی تو شاید وہ مزاحمت کرے یا بھاگ جائے، پھر شوزی کا بھی تو مسئلہ ہے نا۔ میں شوزی کی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ پیار دیکھتی ہوں، اگر ہمارے ارادے کا شوزی کو پتہ چل گیا تو مجھے ڈر ہے خود بھی اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ شوزی کے دل کی دھڑکنیں رکنے لگی، وہ اپنے ماں باپ کا ارادہ جان چکی تھی۔ اس کی ماں باپ سنتوش کے ساتھ بہت برا کرنے والے تھے۔ شوزی نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ جان دے دے گی، لیکن سنتوش کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دے گی۔ داریو دروس نے بیوی کی بات مان لی اور سنتوش کو عملاً گرفتار کرنے کا خیال ترک کر جس نے کہا، ٹھیک ہے کامو جی، تمہاری بات معقول ہے، میں صبح اس سے ملوں گا، اس طرح جیسے ایک دوست، تم ٹھیک کہتی ہو، ہم اسے کسی شک میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ سنتوش کی باتیں مکمل ہوئی تو اپنی جگہ وہ اپنی باتیں کرنے لگے۔ تب شوزی کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کا انداز ایسا جیسے اس نے کی کوئی بات نہیں سنی۔ دونوں میاں بیوی نے ایک طرف کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ایک دوسرے کو اطمینان دلایا اور پھر بیٹی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اگلے لمحے تینوں ماں باپ اور بیٹی ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ وہ رات کو دیر تک اس طرح بیٹھے باتیں کرتے رہے اور پھر سو گئے۔ لیکن اگلی صبح جب کامو جی اور داریو دوست بیدار ہوئے تو یہ جان کر بوکھلا گئے کہ گھر میں ان کی بیٹی شوزی تھی اور نہ ہی ان کا قیدی سنتوش۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے، باقی واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔